नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बतारियों में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना वैल्यूब तज्ज़िया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज्ज़ियाकार इदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हकीकी आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च से पहले 2 महीने तक तो लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलते रहे कि बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आटे की कीमतें, दाल की कीमतें, सब में इजाफा हो गया है। अब लोगों की वो महंगाई के खिलाफ शोर और सड़कों पर निकलना कहाँ गया? क्या अब महंगाई खत्म हो गई है पाकिस्तान में, या लोगों को सब्र आ गया? इस पे क्या कहते हैं आप? ये बड़ी खूबसूरत बात है और दिलचस्प बात। एक बंदा नजूमी के पास गया और नजूमी को जाके उसने हाथ दिखाया, कहने लगा जरा मेरा हाथ देख के ज्योतिषी जी जरा बता दीजिए कि मेरी किस्मत कैसी है। ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा और उसका हाथ देखने के बाद उसने कहा कि 6 महीने तुम्हारे लिए बड़े मुश्किल है। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा जी 6 महीने सिर्फ मुश्किल है? उन्होंने कहा हाँ 6 महीने बड़े मुश्किल हैं। तो उसने कहा जी उसके बाद फिर हालात बेहतर हो जाएंगे? उसने कहा नहीं बेटा, हालात तो यही रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम इन हालातों के आदी हो जाओगे। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो उन हालात की आदी हो गई है। अब वही महंगाई है, सब कुछ वही है, लेकिन मजे की बात यह कि आपके जो पॉलिटिशियन है वो बड़े समझदार हैं। मैंने आपको पता ना इसी प्रोग्राम में बताया था कि जब हम ISSB के लिए तैयारी कर रहे थे, आर्मी में कमीशन लेने के लिए, तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प सवाल था। एक लकीर थी, एक लकीर खींची हुई थी और उसके साथ लिखा था कि इसको काटना नहीं, मिटाना नहीं, इस लकीर को छोटा करें। हम परेशान होते थे कि अगर इसको रेजर के साथ मिटाना नहीं है, इसको किसी चीज के साथ काटना नहीं है, कैंची के साथ, किसी चीज के साथ, तो फिर उसको छोटा कैसे करना है? उसका जवाब बड़ा अजीब सा था, बड़ा दिलचस्प। उसका जवाब ये था कि इस लकीर के साथ बड़ी लकीर खींच दीजिए, ये लकीर छोटी हो जाएगी। तो हम लोग रो रहे थे, सड़कों पे आ रहे थे कि बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं। उस वक्त खुर्रम दस्तगीर खान साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जनाब शहबाज शरीफ साहब मीडिया पे आया करते थे, जनाब एहसन इकबाल साहब, ये सारे लोग आते थे मीडिया के सामने और कहते थे जी कि ये आफ्टर शॉक्स हैं उस जल्जले के जो इमरान खान साहब की वजह से आया था। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े मुआहदे कर दिए थे, IMF के साथ कड़े मुआहदे कर दिए थे, तो उसकी वजह से हम महंगाई कर रहे हैं। अब बिजली का यूनिट उतने का ही है, सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल वहीं का है, मतलब कोई भी चीज सस्ती नहीं है। अगर प्याज एक दफा महंगा हो गया तो हो गया, हमारे यहाँ तो चीजें वापस नहीं आती। अच्छा, वो सब कुछ वहीं पे है। घी जो है, मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देने लगा, घी जो है वो 600 को क्रॉस कर गया, तो घी ने अब कभी सस्ता नहीं होना पाकिस्तान में। कुकिंग ऑयल वहीं पे रहेगा, लेकिन अवाम को अब सब्र आ गया। तो सब्र आ गया, जैसा मैंने पहले कहा कि उसने कहा कि 6 महीने तुम्हारे मुश्किल हैं। उसके बाद तो उसने कहा पुत्र फिर तेन सब्र आ जाएगा। तो अब अवाम को सब्र आ गया, महंगाई वहीं पे है और हुक्मरानों ने और हमारे सियासतदानों ने मिलके एक बड़ी लकीर खींच दी। अब हम उसको रो रहे हैं। अब हर रोज PTI वाले वीडियोस भेजते हैं कि खान साहब का जख्म देखें अभी कितना ताज़ा है, उनको फायर लगे हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले ये साबित करने पर कि ये मसनूई जख्म है, उस पर सारा दिन हमारा सोशल मीडिया इस पे होता है। खुदा का शुक्र कि अब एक बंदा पाकिस्तान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो महंगाई का रोना रोए, जो कहे कि पेट्रोल महंगा है, जो कहे कि बिजली महंगी है, जो कहे कि गैस नहीं मिल रही, सिरे से गैस नहीं मिल रही आज। तो आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। सारे लोग मुतमिन हैं। एक बंदा फौत हो गया, उसका बेटा मौलवी साहब के पास चला गया जी। उसने जाके कहा मौलवी साहब मेरे अब्बा जी फौत हो गए हैं, तो क्या आप ऐसा कोई इस्तिखारा कर सकते हैं कि पता चल जाए मेरे अब्बा जी वहां अगले जहान और कब्र में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, अगले जहान उनके साथ क्या बीत रही है, आप मुझे इस्तिखारा करके बता सकते हैं? अब मौलवी साहब परेशान हो गए, अपनी इज्जत भी बचानी थी और बच्चा ये समझता था कि मौलवी साहब आलम बरज़ुख जो है उसके हालात भी बता सकते हैं। वो नौजवान लड़का तो ये समझता था, तो मौलवी साहब मतलब वो तो अल्लाह को सिर्फ पता होता है ना, किसी को भी नहीं पता होता। या अंबिया पे मुनकशिफ होता है, अल्लाह मुनकशिफ करते हैं कि कब्र में किसी के साथ क्या बीत रही है, बाकी तो किसी को पता भी नहीं होता। तो मौलवी साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा कब फौत हुए? उसने कहा जी जुम्मा वाले दिन। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ा करते थे? उसने कहा नहीं, उन्होंने तो कभी जुम्मा भी नहीं पढ़ा था, कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे अब्बा। तो उसने कहा तुम्हारे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते? उसने कहा नहीं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी जुम्मा वाले दिन फौत हुए थे, बड़ा मुबारक दिन था जुम्मा का।
تو سارے لوگ جمعہ پڑھنے گئے تھے تو ابا جی کا دام نکلا. جمعہ والے دن ابا جی فوت ہوئے تھے. انہوں نے کہا اچھا تمہارے ابا جی صدقہ خیرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا صدقہ خیرات تو نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ جب کوئی بیکاری یا صدقہ خیرات لینے والا ان کے پاس آتا تھا تو وہ اسے پیٹا کرتے تھے, اس کو بہت تان و تشنیع کرتے تھے, تو ہٹا کٹا ہو کے منگنا, تین شرم نہیں ہوتی, مطلب جتیاں مارنے. ابا جی تو بڑا برا سلوک کیا کرتے تھے جو ان کے پاس صدقہ خیرات کے لیے آ جاتا تھا. لیکن ایک کوالٹی ہے کہ ابا جی جمعہ والے دن فوت ہوئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا کا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اس نے کہا نہیں, ابا جی تو ہر ایک سے, پھپھو سے بھی لڑے ہوئے تھے, چاچو ماموں سب سے لڑے ہوئے تھے. ان کا اپنے سسرال میں بھی جھگڑا تھا, کسی کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی. اور ابا جی بڑے جھگڑالو قسم کے تھے, ہر ایک سے, پڑوسیوں کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی, مطلب ہر ایک سے ان کا جھگڑا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے ابا سب سے ہاں. انہوں نے لیکن ایک کوالٹی ہے کہ ابا جو ہیں وہ مبارک دن جمعہ والے دن ان کی وفات ہوئی تھی. تو مولوی صاحب نے 3-4 اور کویسچنز کیے کہ تمہارے ابا 11ویں شریف کا ختم دیا کر, وہ کبھی نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی نیکی کا کام نہیں. انہوں نے کہا کبھی روزے رکھے تمہارے ابا نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا روزے تو نہیں رکھتے تھے. ابا تو رمضان جب آتا تھا تو ڈٹ کا 4-5 مرتبہ پھر کھانا کھایا کرتے تھے, روٹین میں 3 دفعہ کھاتے تھے, لیکن جیسے ہی رمضان آتا وہ ٹکا کے کھانا شروع کر دیتے. لیکن ابا میں بس یہ اللہ کا خاص فضل ہوا کہ ابا جمعہ والے دن وفات پائی ابا نے, بڑا مبارک دن تھا. تو مولوی صاحب اکتا کے کہنے لگے بیٹا جمعہ والے دن تو تمہارے ابا کے ساتھ بڑا اللہ نہ فضل کیا کریں گے, بڑا رحم کیا کریں گے, لیکن اللہ کے فضل و کرم 6 دن تمہارے ابا کی جو پٹائی ہوگی نا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. جمعہ کا دن تو بڑی خیریت سے گزرتا ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہ رب العزت بھی ہم پہ فضل کرتے ہیں, لیکن جو باقی 6 دن ہوتے ہیں نا پھر ہماری خوب پٹائی ہوتی ہے, ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. عیشا بڑے افسوس کی بات نہیں ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے قومی مسائل کچھ اور ہیں, ہمارے جو عوامی مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور ہمارے سیاستدانوں کے مسائل کچھ اور ہیں. عمران خان صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں, شہباز شریف صاحب کے مسائل. آپ دعا کیجیے گا شہباز شریف صاحب کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا. اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو لمبی زندگی دے. اگر وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے شہباز شریف صاحب, ایسے تو ان کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر چلے جاتے ہیں, وہ دیکھیں نا ہمارے جن کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ لنڈن میں دودھوں پوتوں نہا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی امکان نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کہیں جانے کا. اس وقت پوری قوم پریشان تھی کہ اگر بہو جی کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کا کیا بنے گا, لیکن بہو جی بڑے خوش و خرم ہیں ماشاءاللہ. ان کے جو رخساروں پہ لالی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. شہباز شریف صاحب کو آج میں نے ان کی فوٹو دیکھی ہے جب وہ واپس پہنچے ہیں, بڑی شاندار ان کی چمک تھی چہرے پہ, لیکن ان کا کرونا ٹیسٹ پتہ نہیں کیوں پازیٹیو آیا. اب انہیں 4-5 دن کیا کام کرنے ضروری. 18 تاریخ کو سمری جو ہے وہ بھی بھجوائی جانی ہے ان کے پاس آرمی چیف کے تقرر کی. تو اس صورتحال میں دباؤ بھی تو ہوتا ہے نا ایک. تو خیر اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے. ان کے اپنے مسائل ہیں شہباز شریف صاحب کے, بڑے بہو جی کے اپنے مسائل ہیں, اور اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جس کی حد نہیں. بہو جی تو میں نے بتایا تھا کہ بیچارے وہاں بڑے پریشان ہیں, حالانکہ بہو جی کو صبح آلو گوشت بھی مل رہے ہیں, ہرن کا گوشت بھی ملتا ہے, بہو جی کو سارے کھابے ملتے ہیں. آپ کو پتہ نا جب بہو جی وزیر اعظم تھے اسلام آباد بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اسلام آباد جیسے خشک شہر میں بیٹھنا پڑتا تھا بہو جی کو, اور بہو جی آدھی تھے گوال منڈی کے کھابوں کے. تو ایک خصوصی طیارہ آیا کرتا تھا لاہور سے جو میاں صاحب کا ناشتہ لے کے جایا کرتا تھا اسلام آباد. تو بہو جی اب بڑے پریشان ہیں, انہیں کھابے تو وہ سارے مل رہے ہیں, انہوں نے وہ سارے جو گوال منڈی کے باورچی تھے وہاں اکٹھے کر لیے ہیں. بہو جی کو کھانے بڑے مزے کے ملتے ہیں, لیکن انہیں ایک باری پھر شعر جو ہے نا وہ سنے ہوئے مدت ہو گئی ہے. وہاں جب وہ نکلتے ہیں لنڈن کی سڑکوں پہ تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں جی. یہاں پہ جب بہو جی نکلتے تو ہاتھ ہلایا کرتے تھے, بڑے مزے میں تھے بہو جی. تو ان کے مسائل کچھ اور ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کے مسائل کچھ اور ہیں. آج ان کے دونوں صاحبزادگان جو ہیں وہ لاہور ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو گئے ہیں لنڈن, اور جو حقیقی آزادی کا سفر تھا وہ تو میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے, ہم نے قربانیاں دینی ہیں. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا آپ کو کہ بڑی سے پہلے ایک بھیڑیا جو تھا وہ جنگل میں اس نے سب بھیڑوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا ادھر آؤ جلدی جلدی آؤ, تمہیں بڑے کام کی بات بتانی ہے. تو ساری بھیڑیں اکٹھی ہو گئی. تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اب بھیڑوں کو کیا پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے, اس بھیڑیے نے, تمہیں پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کون تھے. اس بھیڑیے نے کہا تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے؟ تو انہوں نے کہا بالکل کچھ پتا نہیں ہے. اس نے کہا سنو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی گردن پہ چھری
پھیر رہے ہیں, اسے ذبح کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیوی سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی جو آپ نے خواب دیکھا ہے, ایک پیغمبر کا خواب تو برحق ہوتا ہے, آپ اپنے خواب پہ عمل کیجیے. تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے. پھر یہ ہوا, راستے میں شیطان ملا, لیکن آپ بھی ڈٹے رہے, آپ کا بیٹا بھی ثابت قدم رہا. پھر آپ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور یہ کیا وہ کیا. جب چھری پھیری تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں ایک بھیڑ دے کے بھیجا. انہیں کہا کہ اس کو آگے لٹا دو, اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھیڑ ذبح ہوئی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اب ہر سال آپ اسی دن 10 ذی الحج کو آپ اسی طرح قربانی کیا کریں گے بھیڑ کی یا اس کی نسل میں بکری گائے جو بھی. تو اب سنو, اب بھیڑیا انہیں کہتا ہے سنو, اب آپ لوگ تیار ہو, جو بڑی عید پھر آنے والی ہے, 10 ذی الحج آنے والی ہے, تم لوگوں نے قربانی کے لیے تیار ہو جانا ہے. اب قربانی دینی ہے تم نے. تو وہ بھیڑیں ہکی بکی رہ گئی کہ ہم نے کیا کیا, ہم کیوں قربانی دیں بھائی, ہم تو جنگل میں بڑی خوشی سے رہ رہی ہیں, ہم نے تو اچھا وہ بڑی پریشان تھی اس بھیڑیا. تو بھیڑیا اس صورتحال کو بھانپ گیا اور بھیڑی نے پتا کیا کہا, کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم لوگ سوچ رہے ہو کہ تم کیوں نہیں قربانی دے رہے. کہتا ہے اصل میں قربانی کے لیے تو میں بھی تیار ہوں, لیکن بھیڑیے کی قربانی نہیں ہوتی. تو خان صاحب کے بچے واپس چلے گئے, میاں صاحب کے بچے پہلے باہر ہیں, بی بی مریم کا بیٹا جو ہے اسے حقیقی آزادی نہیں چاہیے, نئے پاکستان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. نیا پاکستان, حقیقی آزادی یا جو بھی آپ نام دیں, اس کی ضرورت ہے ہم کو, اس لیے ہمارے بچے قربان ہوں گے. اگر آپ کے پاس آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا معظم ہے تو اسے سڑک پہ نکالیے, جا کے بیچارہ گولیاں کھائے اور حقیقی آزادی کے لیے قربان ہو یا نئے پاکستان کے لیے قربانیاں دے. قاسم اور سلیمان تو واپس چلے گئے آج لاہور ایئرپورٹ سے, کیونکہ اتنی ہی حقیقی آزادی جو انہوں نے آ کے اپنے باپ کی شکل دیکھ لی ہے. ابا بالکل ٹھیک ہے, اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ابا سے ہم نے مل لیا. تو حقیقی آزادی کی جنگ میں نے اور آپ نے لڑنی ہے, میرے بہن بھائیوں نے, میرے بچوں نے لڑنی ہے. تو سڑکوں پہ ہم نے جانا ہے. جیسے کہ اس بھیڑیے نے کہا تھا کہ بھائی میری تو قربانی لگتی نہیں ہے, قربانی تو آپ لوگوں نے دینی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی قربانی لگتی نہیں ہے, قربانی آپ اور مجھے دینی پڑے گی. عشاء بات آپ کے سوال سے شروع ہوئی تھی کہ پاکستانی عوام کو صبر آ گیا یا مہنگائی ختم ہو گئی ہے. پچھلے 75 سال میں مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی. جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پہ اتنے قرضوں کا انبار ہے, اب کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. IMF کو جو پیسے دینے ہیں کیا ہوا, عمران خان صاحب بھی اس پہ بات نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہے جب IMF کا نام بار بار لیتے تھے, یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا کیا در ہے IMF سے کڑی شرائط پہ. IMF نے اس کا نوٹس لے لیا تھا, ہم نے اس پہ 2 3 4 پروگرام کیے. IMF نے نوٹس لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے شٹ اپ کر دیا. انہوں نے کہا شرم کریں آپ لوگ, پیسے بھی ہم سے لیتے ہیں اور اپنے ملک میں تقریریں بھی ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تو پھر دونوں نے, عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ واپس لی, جیسے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی واپس لے لیا سائفر والی. آپ کو پتا نا, اب امریکہ سازش کا بیانیہ بھی عمران خان صاحب نے واپس لے لیا ہے. سائفر والا کیس بھی انہوں نے کہا میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا جی, اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کا حصہ بن چکا, اب اس کو چھوڑ دیں, اس پہ بات بھی نہیں کرنی. اچھا, اس پہ بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا. تو اس وقت جب انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی دونوں کو, حکومت اور اپوزیشن کو, عمران خان صاحب کو بھی اور شہباز اینڈ کمپنی کو بھی, تو اس کے بعد پھر کسی نے IMF کا نام بھی نہیں لیا کہ IMF. اس وقت میاں صاحب کہتے تھے کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں, IMF نے کہا ہے کہ پیٹرول مہنگا کریں, IMF نے کہا کیونکہ معاہدے کیے تھے عمران خان نے, کیونکہ معاہدے کیے تھے فلاں نے, انہوں نے معاہدے کیے تھے اور IMF اب ہمیں مجبور کر رہا ہے. تو بعد میں جب IMF نے کہا تو پھر ساتھ ہی بیانیہ آ گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں IMF کون ہوتا ہے, وہ تو بڑے بیبے بچے ہیں, وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, وہ تو ہمیں مجبور نہیں کرتے, مہنگائی تو ہم کرتے ہیں, ہمارے ڈومیسٹک مسائل ایسے ہیں جی. خیر, اب مہنگائی جو ہے وہ تو کسی کا ایشو نہیں ہے, وہ ایشو ہے میرا اور آپ کا, اور اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے. پبلک جو ہے انہیں تو بڑا سکون ہے. اس وقت ہمارا جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, جو سب سے بڑا ہارڈ ایشو ہے وہ خان صاحب کا لانگ مارچ ہے, حقیقی آزادی والا, اور اس سے بڑا جو ہماری اس وقت موضوع سخن ہے, موضوع بحث ہے, موضوع گفتگو ہے, وہ ہے خان صاحب کے ٹانگ پہ جو لگنے والے فائر ہیں وہ حقیقی ہیں, جو زخم کل دکھائے گئے ویڈیو میں وہ حقیقی ہیں یا مصنوعی ہیں. اچھا, اللہ انہیں صحت تندرستی دے. میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ہر روز پیدا نہیں ہوتا, اس قوم کا ہیرو ہے عمران خان. عمران خان صاحب نے اپنا سفر کرکٹ سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا, ایک یونیورسٹی بنائی. ہم اس یونیورسٹی پہ ایک الگ سے پروگرام کرنا چاہیں گے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمل جو اسلام آباد والی یونیورسٹی ہے, جو میاں والی خان صاحب نے بنائی ہے, یاد رکھیے نومل اور نمل دونوں میں فرق ہے. اور کہاں وہ یونیورسٹی, اس نے کہا تھا نا کہ تو محمد ٹھگ محمد, تو محمد چور, جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور.
یاد رکھیے گا نمل یونیورسٹی ہو رہا ہے وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جو اسلام آباد میں ہے جی. اور یہ جو نومل ہے یہ بالکل ایک لوکل برانڈ ہے. تو اس سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب نے وہ یونیورسٹی ہے, اس کی ڈگری کہیں نہیں کوئی پوچھتا ہے اس کی ڈگری کو, اور اس کی فیکلٹیز آپ آج میرے کہنے پہ میرے ناظرین جو ہے نا یہ دونوں یونیورسٹیز کی ذرا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ دونوں یونیورسٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. خیر عمران خان صاحب نے ایک یونیورسٹی بنائی, انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا جی. اور انہوں نے پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نوٹوں پہ ان کی تصویر ابھی تک نہیں چھپی کیونکہ انہوں نے نیا پاکستان بھی بنایا تھا 2018 میں. یہ یونیورسٹی سے تو بہت بڑی بات ہے نا جی. اچھا لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے. بھائی آپ کو پتا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں مسٹر محمد علی جناح جی. جنہوں نے پورے کا پورا پاکستان بنایا تھا, اور آپ کو نہیں پتا کیسے انہوں نے لیا تھا گوروں سے اور شاطر ترین ہندوؤں سے, ہندو بنیے سے کیسے پاکستان لیا تھا, یہ ایک لمبی داستان ہے. اب لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا تھا, یہ چھوٹا سا پاکستان بنایا تھا, جبکہ خان صاحب نے اسی پاکستان کے چھوٹے سے لاہور میں, یعنی کہ پہلے تو پاکستان ایک بالکل چھوٹا سا, اس کے بعد لاہور ایک بالکل چھوٹا سا, اس میں اتنا بڑا انہوں نے ہاسپٹل بنا دی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, لاہور بہت چھوٹا ہے اور پاکستان تو اس سے بھی چھوٹا ہے, اور اس اتنے چھوٹے پاکستان اور اتنے چھوٹے لاہور میں اتنا بڑا پروجیکٹ بنا دیا شوکت خانم. کبھی غور کیجئے گا, شرم آنی چاہیے لوگوں کو. کہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اتنا بڑا پاکستان آپ کو دیا, اتنی بڑی دولت, آپ کمپیریٹیولی کسے دیکھتے ہیں کہ شوکت خانم بنایا, ایسے ہزاروں ہاسپٹل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ اپنے شہر میں دیکھیے پرائیویٹ ہاسپٹل کتنے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جگہ دے دی تھی. یہ حکومت پنجاب کی جگہ تھی جو نواز شریف صاحب نے دی تھی عمران خان کو ہاسپٹل بنانے کے لیے. یہ کسی کے باپ کے پیسے نہیں لگے, جگہ سرکار کی تھی, پیسے آپ نے اور میں نے دیے تھے, پورے پاکستانی قوم نے پیسے دیے تھے. جو باہر بیٹھے ہوئے بیچارے مشقت کرنے کے لیے پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی, انہوں نے پیسے دیے تھے, اس سے شوکت خانم چل رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب اپنی جیب سے نہیں چلاتے, یہ شوکت ترین صاحب نہیں چلاتے, یہ شاہ محمود قریشی نہیں چلاتے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی ان کے بابا کے گلے سے چلتا ہے, بھائی ان کے دربار پہ جو لگا ہوا ہے. تو یہ لوگ پاکستان کو کچھ نہیں دیتے, نہ عمران خان صاحب دیتے ہیں, یہ تو لوٹتے ہیں پاکستان کو سارے لوگ مل کے. میں عرض کرتا ہوں, دوبارہ سے وہاں پہ آتا ہوں, عشاء پاکستانی قوم کے کوئی مسائل ختم نہیں ہوئے, کوئی کچھ حل نہیں ہوا, مہنگائی میں رتی برابر فرق نہیں آیا. آپ اپنی بجلی کے بل آنے شروع ہو گئے ہیں, آپ اپنے بجلی کے بل چیک کر لیجیے, یونٹ اتنے کا ہی ہے, جس کو 35 روپے میں پڑ رہا تھا, جس کو 65 روپے میں پڑ رہا تھا, آج بھی بجلی کے بل وہی ہیں. سوئی گیس مل نہیں رہا لیکن بل اتنا ہی آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. آپ کو سوئی گیس کا بل آتا ہے, اگر مثال جن دنوں سوئی گیس مل رہی ہو, اگر ان دنوں آ رہا ہے 1000 روپیہ, جن دنوں نہیں آ رہا اس وقت بھی 1000 ہی آتا ہے, یہ ڈبل آئے گا. اچھا بجلی آپ کو ملے یا نہ ملے, دسمبر میں آپ استعمال کرنا, آپ کے پنکھے بند ہیں, آپ نے سب کچھ بند کر دیا, لیکن آپ کو بل اگر 5000 آتا تھا تو اب بھی 5000 ہی آنا ہے, اور آپ مطمئن رہیں گے کہ مہنگائی تو نہیں ہوئی. یہ تو ٹی وی پہ بیٹھنے والے شور کرتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, بجلی مہنگی ہو. مجھے تو جون میں بھی 5000 آیا تھا, مجھے دسمبر میں بھی 5000 آ رہا ہے. اسے یہ پتا نہیں ہے کہ جون اور جولائی میں تو آپ اے سی چلایا کرتے تھے, پنکھے چلایا کرتے تھے, ایئر کولر چلایا کرتے تھے, اب تو آپ 2 بلب جلاتے ہیں. تو بھائی آپ کو اگر 2 بلب جلانے کا بل 5000 آ رہا ہے تو ذرا غور کریں کہ آپ نے یونٹ کتنے صرف کیے. خیر عوام کو مبارک ہو کہ ان کے ایشوز جو ہیں اب ان کے نہیں رہے, کیونکہ اب اس نجومی کے مطابق اللہ نے مہربانی کر دی ہے. پہلے 3-4 مہینے ہم پہ بڑے بھاری تھے, بڑے اوکھے تھے ہمارے لیے, وہ بڑے مشکل تھے, بڑے ٹف تھے, لیکن خدا کا فضل اب ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, مہنگائی تو وہیں پہ ہے, سب کچھ وہیں پہ ہے, نیا پاکستان بھی وہیں پہ ہے. پرانے پاکستان میں جو آزادی تھی وہ حقیقی آزادی میں بدلنے جا رہی ہے, اور یہ حقیقی آزادی والا جو بھوت ہے نا, یہ 29 اکتوبر کو یہ بھی اتر جانا ہے. اس کے بعد جس نئے بندے کے ہاتھ میں کمان آنی ہے نا, اس نے نئی آزادی کا, حقیقی آزادی کا ڈرامہ نہیں چلنے دینا, اس نے یہ چورن نہیں بیچنے دینا اسلام آباد کی سڑکوں پہ. جو صاحب آ رہے ہیں انہوں نے جب جیسی کمان سنبھالنی ہے, انہوں نے چھڑی لہرا کے کہنا ہے کہ شٹ اپ, اب حقیقی آزادی والا چورن نہیں بیچنا. تو 29 نومبر تک تو یہ حقیقی آزادی والا چورن بیچا جائے گا پاکستان کی سڑکوں پر جو لوگ جا رہے ہیں. عشاء آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے, کیسا وہ کہتے ہیں نا کہ کالی زبان والا, تو کیسی میری زبان تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ جہلم کا پل کراس نہیں کرے گا, یہ جو آپ کا حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے. اور جہلم تو بہت دور تھا, یہ وزیر آباد سے واپس ہوا تھا. تو اب مجھے ایک دوست نے آج صبح فون کیا, اس نے کہا جی ذرا آج آپ اس لانگ مارچ پہ بھی کہہ دیجئے
کہ یہ لانگ مارچز کا کیا بنے گا. میں نے کہا یار میں نے تو 3 دن پہلے اس پہ پروگرام کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی سن ہی نہیں رہا, وہ تو بیچارے شور ڈال رہے ہیں نا, مجھ سے 3 نام لے لیں, خدا کا واسطہ ہے مجھ سے 3 نام لے لیں اور لطیفہ سنیں اور آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ایک مائی جو تھی وہ بیچاری لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی نا, جی جو لوڈو میں بھی بنی ہوتی ہے, وہ بڑی مشکل سے بندہ سیڑھی چڑھ کے اوپر پہنچتا ہے اور وہاں سے سانپ ڈس لیتا ہے اور واپس بندہ پھر صفر پہ. تو ایک مائی جو تھی وہ بیچاری سیڑھی چڑھ کے, لوڈو والی سیڑھی نہیں ہے جو گھر میں چھت پہ لگی ہوتی تھی, لکڑی والی سیڑھی, وہ چڑھ رہی تھی. جب وہ آخری ڈنڈے پہ پہنچی تو وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا یا ڈنڈا ٹوٹ گیا, وہ بیچاری نیچے گر پڑی, اچھی خاصی زخمی ہوئی. تو پڑوسی بھی بھاگ کے آئے, سارے پوتیاں پوتے نواسے سب بھاگ کے آئے, اماں جی کو سنبھال رہے تھے. اور کوئی کہہ رہا تھا فٹافٹ 112 والوں کو فون کرو, ریسکیو والوں کو بلا لو. وہ کہہ رہا تھا نہیں پہلے حافظ آبادیوں کو بلا لو, وہ آ کے اس کو مرہم پٹی کرے. ایک کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بلا لو, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہلدی بناؤ فٹافٹ, اماں جی کو ہلدی کی پٹی کرو, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. ایک بندہ دور کھڑا تھا, اس نے کہا اماں جی نو پہلو نارندا جوس پلاؤ. تو ماں جی کہتے ہیں اس کنجر دی بھی سنو. تو مختصر ترین یہ کہ اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سیڑھی سے گرنے والے سے کہے کہ اسے اناروں کا جوس پلائے, اور خان صاحب کہیں کہ پہلے ہی سنو. خان صاحب کی کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ بل بلاتے رہیں, جو مرضی کہتے پھریں, حقیقی آزادی کہیں, جو مرضی کہیں, ان سے کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے. باہر گیا پاکستانی عوام کے لیے پھر آخر میں ایک جملہ کہ میرے میاں, میرے گھگو گھوڑے, آپ کے مسائل, میرے میاں مٹھو تمہارے مسائل جوں گے تم ہیں. کبھی غور تو کرو, اپنا بل اس دفعہ دیکھنا کہ عمران خان صاحب اب بل کیوں نہیں چلا رہے. اور بابا تمہارے مسائل وہی کے وہی ہیں. انہیں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف چاہیے, اور انہوں نے اسمبلی میں قسم کھائی ہے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نہیں جانا, میں نے جانا ہے تو اسمبلی میں چیف ایگزیکٹو بن کے جانا ہے. میرے میاں مٹھو تیرا مسئلہ جو ہے وہ نہ شباز شریف کا مسئلہ ہے اور نہ ہی تمہارے عمران خان کا مسئلہ ہے. ان کی ٹانگ پہ 4 فائر لگے ہیں یا 104 فائر لگے ہیں. میرا بیٹا تیرا بجلی کا بل اتنا ہی آنا ہے, تیرے گھر میں صوفی کوکنگ آئل جو ہے وہ اتنے کا ہی آنا ہے. میرا بیٹا وہ 600 روپے کا ہو گیا, وہ نیچے آنے والا نہیں ہے. تو میرا بیٹا یہ حقیقی آزادی لا, یا پرانے پاکستان میں رہ یا نئے پاکستان میں جا, بجلی کا بل اتنا ہی آنا ہے. اور تو خوش ہے کیونکہ تیرا وہ 6 مہینے والی بات کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں, عادی ہو گیا. اللہ خیر صلی اللہ. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہکار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات ملیں گے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شاہ رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.